बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 28 जनवरी बुध के दिन का आगाज़ हो गया है। नाज़रीन, 2-3 दिन कबल जनूबी पंजाब के ज़िला बहावलपुर से एक बहुत अफसोसनाक भी कह सकते हैं आप, एक बहुत अलार्मिंग खबर सामने आई और मैंने फिर उसका थोड़ा सा फॉलो अप किया। खबर ये आई कि एक थाने के जो एसएचओ थे, उनके घर से बड़ी मिकदार के अंदर मंशियात बरामद हुई। इसकी मिकदार कोई कम नहीं थी। मैं अगर ये कहूँ कि बहावलपुर की तारीख के अंदर पिछली 2 दिहाइयों में कोई इस तरह का वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ कि किसी पुलिस ऑफिसर के घर से कोई इतनी बड़ी मिकदार के अंदर मंशियात बरामद हुई हो। लेकिन मैं इस केस को मैंने इसलिए फॉलो अप किया, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन इकट्ठी की कि वो जो ऑफिसर थे, वो जो एसएचओ थे, वो बहुत एक वेल एजुकेटेड एक नौजवान ऑफिसर थे। उनका जो एजुकेशनल कैरियर है, उनका जो प्रोफेशनल कैरियर है, जब मैंने उसको देखा तो मैं ये सोचने में मजबूर हो गया कि ये मुमकिन नहीं है कि कोई ऐसा ऑफिसर जिसके ऊपर पहले, यानी कि इस वाक़े से पहले 5-6-7 साल के कैरियर के अंदर उसके ऊपर एक पाई का इल्ज़ाम ना हो और यकदम जो है वो मनों के हिसाब से उसके ऊपर मनशियात का इल्ज़ाम आयद हो जाए, मुकदमा बन जाए। ये बहुत अलार्मिंग था। बड़ा तजस्सुस भी हुआ तमाम चीज़ें देख के। इसके ऊपर मैंने कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, वो आपके सामने रखता हूँ। और उस नौजवान ऑफिसर जो एसएचओ थे थाने के अंदर तैनात, उनका जो एजुकेशनल कैरियर है वो जरा आपके सामने रखता हूँ। फिर आप सोचिएगा और देखिएगा कि क्या आपको भी इसके अंदर कोई डाउट फील हो रहा है कि इसके पीछे कहानी और हो सकती है। नाज़रीन, आज से कुछ 3 दिन कबल बहावलपुर की तहसील है अहमदपुर शर्किया, जो बेसिकली नवाब ऑफ बहावलपुर जो हैं उनके नाम से भी मंसूब है। वहां पर थाना सदर के एसएचओ हैं दिलबर हुसैन। उनके ऊपर 2 मुकदमात दर्ज होते हैं और उन मुकदमात के अंदर, उन एफआईआर्स के अंदर ये लिखा जाता है कि जो एसएचओ दिलबर हुसैन हैं उनके घर से 43 किलो 600 ग्राम चर्स और 2 से 2.5 किलो के ग्राम आइस जो है वो उनके घर से बरामद हुई है। अब ये इतनी बड़ी मिकदार है कि कोई बहुत बड़ा जो ड्रग्स का नेटवर्क है, जो ड्रग पेडलर्स हैं, उनके पास से इतनी बड़ी मिकदार के अंदर जो है वो मंशियात बरामद होती हैं। एक पुलिस ऑफिसर के घर से इतनी बड़ी मिकदार के अंदर मंशियात बरामद होना ये बहुत अलार्मिंग था, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए भी, उस इंस्टीट्यूशन के लिए भी जिनसे उनका ताल्लुक था। एफआईआर का मतन क्या है, कैसे वो मंशियात पकड़ी गई, क्या डायरेक्ट एसएचओ से बरामद हुई या उसके अंदर कोई और भी मामला था, वो जरा स्टोरी अनफोल्ड करता हूं आपके सामने। और दूसरा, फिर उस नौजवान ऑफिसर की क्या तालीम थी, वो बड़ा मेरे लिए एक शॉकिंग था। चूंकि हमने मोस्टली देखा है कि इस लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, एमफिल होते हैं मैक्सिमम, लेकिन उनकी क्या तालीम थी और उनका जो 5-6 साल का प्रोफेशनल कैरियर था, उसमें उन्होंने कितने अहम केसेस जो हैं वो उन्होंने निपटाए बतौर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। नाज़रीन, पहले मैं आपको एक लाइन के अंदर बता देता हूं कि ये मामला सामने कैसे आया। बहावलपुर का एक इलाका है, थाना सम्मा सठा एक इलाका है, मुसाफर खाना भी उसके साथ ही कनेक्टेड होता है। एक तहसील तो नहीं है लेकिन एक बड़ा गुंजानबाद इलाका है। और थाना समसठा की हदूद से एक मंशियात फरोश जिसका नाम है जनाब अली मोहम्मद सिराज वल्द राजू खान, जो एफआईआर के अंदर नामजद है, एफआईआर स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। इस मंशियात फरोश को जो सीसीडी है या जो पंजाब पुलिस थाना समसठा की जो एहलकार थे, उन्होंने इन्हें अरेस्ट किया तो दौरान तफ्तीश मालूम ये हुआ कि इसके पास और भी मंशियात की खेप है। उन्होंने कहा कि जी मेरे पास और भी एक मंशियात की जगह है जहां पर मंशियात पड़ी है बड़ी मिकदार के अंदर, और वो मंशियात एसएचओ थाना सदर की है। जिसके बाद हाई अप्स की दौड़ें लग गई और पुलिस ने जब रेड किया उस मंशियात फरोश के साथ जाके, तो जिस घर से वो 43 किलो 600 ग्राम चर्स और तकरीबन 2 से 2.5 किलोग्राम आइस जिस घर से बरामद हुई, वो घर था एसएचओ थाना सदर अहमदपुर शर्किया दिलबर हुसैन का। लेकिन इसके अंदर नाजरीन 2-3 चीजें ऐसी हैं कि जिसके बाद मैं भी ये सोचने में मजबूर हुआ कि क्या अब इसकी कोई शफाफ इंक्वायरी होगी, क्या गैर जानबदार इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए,
کیونکہ یہ جو ایس ایچ او ہیں میں ان سے کبھی نہیں ملا، میں نہیں جانتا، میرا تعلق بھی ضلع بہاولپور سے ہی ہے، یہ بھی اسی یونیورسٹی کے اندر پڑھتے رہے جہاں پہ میں پڑھا، لیکن میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہے۔ لیکن بطور صحافی میں نے پھر کچھ چیزیں اکٹھی کرنا شروع کی۔ میں نے ان کے جو کولیگ ہیں جو بطور ایس ایچ اوز، بطور سب انسپیکٹر مختلف تھانوں کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کے کچھ کالج کے، یونیورسٹی کے جو فیلوز ہیں، اساتذہ ہیں، اہل علاقہ ہیں، جہاں جہاں پر یہ تعینات رہے، ان علاقے کے جو ہمارے لوکل صحافی دوست ہیں جو پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے ان سے کچھ معلومات اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک پولیس آفیسر جس کے اوپر 6-7 سال کا اس کا پروفیشنل کیریئر ہو، اس میں کوئی بہت بڑا اس کے اوپر الزام نہ ہو، اچانک سے اتنا بڑا الزام عائد ہو جانا کہ اتنی بڑی مقدار کے اندر منشیات کا اس کا کوئی نیٹ ورک یا وہ سارا معاملہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ بہرحال جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کے اندر تو یہ لکھا گیا ہے کہ جی وہ 43 کلو گرام جو چرس ہے اور آئس ہے وہ ایس ایچ او صاحب کے گھر سے برآمد ہوئی ہے۔ گھر سے مراد ان کا آبائی گھر، فیملی والا گھر نہیں، بلکہ جو نجی گھر ہوتا ہے، جو پرائیویٹ رہائش گاہ لی جاتی ہے پولیس افسران کی طرف سے، جہاں پر بھی وہ پوسٹڈ ہوتے ہیں، وہاں قریب میں وہ کوئی کوارٹر، کوئی گھر لے لیتے ہیں، تو اس گھر کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن وہ تو obviously اب عدالت طے کرے گی۔ اس وقت تک جو ایس ایچ او دلبر حسین ہیں، اب تو سابقہ ایس ایچ او ہو گئے ہوں گے، وہ اس وقت جو ہے وہ فرار ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا۔ اس میں کورٹ آف لا میں چیزیں جائیں گی، وہاں پر ثابت ہوں گی، پھر جو انویسٹیگیشن ہوگی پنجاب پولیس اپنے طور پر اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا، ہائی اپس کمیٹی بنے گی، وہ ڈیسائیڈ کرے گی اس میں مزید کیا چیزیں سامنے آئیں گی، اس کا فالو اپ ضرور لیتے رہیں گے، آپ کو بتاتے بھی رہیں گے۔ لیکن 2-3 دلچسپ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ناظرین یہ جو ایس ایچ او دلبر حسین ہیں، تصویر آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، بالکل نوجوان آفیسر ہیں جو ڈائریکٹ سب انسپیکٹر بھرتی ہوتے ہیں آفٹر پی ایم ایس یا کسی اور جو پی پی ایس سی کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ڈائریکٹ سب انسپیکٹر بھرتی ہوتے ہیں۔ یہ اس میں پنجاب پولیس کے اندر آئے، اور جس وقت یہ پنجاب پولیس انہوں نے جوائن کی، اس وقت انہوں نے اپنا بی ایس آنرز ان میتھمیٹکس مکمل کیا۔ بہاولپور کا ایک بہت پرانا، ایک تاریخی، ایک بڑا نامور کالج ہے، صادق ایجرٹن کالج بہاولپور، وہاں سے انہوں نے بی ایس آنرز میتھمیٹکس کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اسٹڈی کنٹینیو رکھی، پھر انہوں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے ایم فل میتھمیٹکس کیا، اور میری اطلاع کے مطابق اس وقت یہ پی ایچ ڈی میتھمیٹکس کر رہے تھے خواجہ فرید یونیورسٹی سے۔ ایک تو یہ چیز بھی ہے کہ اتنا ٹف پروفیشن پنجاب پولیس، اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی کنٹینیو رکھنا، یہ تمام چیزیں ایک ساتھ لے کے اس طرح کے نیٹ ورکس اتنی بڑے پیمانے کے اوپر یہ تمام تر چیزیں کرنا، یہ کوئی میچ نہیں کرتی چیزیں، یہ کنیکٹ نہیں ہوتی آپس میں۔ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ معزز عدالت طے کرے گی، ادارہ طے کرے گا، انویسٹیگیشن طے کرے گی، لیکن یہ چیزیں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑے، ان کا برائٹ فیوچر تھا، بڑے فرض شناس آفیسر وہ محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین میں نے 2-3 بڑے اہم کیسز جو ان کے گزشتہ 1-2 سالوں کے جو انہوں نے بطور انویسٹیگیشن آفیسر طے کیے، حل کیے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ وہ بھی پھر سن کے آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ یار ایک اتنا آپ کہہ لیں کہ مرجنگ آفیسر جو ہے وہ کیسے اس طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ یہ جو ایس ایچ او تھانہ صدر احمد پور شرکیہ تھے، یہ ان کی پہلی پوسٹنگ تھی بطور ایس ایچ او، یعنی کہ 22 یا 24 دن انہیں ہوئے تھے ٹوٹل اپنی پروفیشن کے اندر ایس ایچ او بنے، اور سارا معاملہ ہو گیا۔ اس سے قبل وہ انہوں نے ہمیشہ بطور انویسٹیگیشن آفیسر، بطور آئی او، بطور سب انسپیکٹر مختلف تھانوں کے اندر مختلف چوکیوں پہ انہوں نے سرو کیا، اور میری معلومات کے مطابق جب وہ تھانہ سما سٹھا کے اندر بطور سب انسپیکٹر، بطور آئی او کام کر رہے تھے، تو وہاں پر ایک نومولود بچہ جو ہے وہ پیدائش کے وقت ہی ہاسپٹل سے کڈنیپ ہو گیا تھا۔ ودن 2 days انہوں نے اس بچے کو ریکور کیا تھا، اور بڑا ٹف وہ کیس تھا۔ اس طرح کے کیسز بڑے ٹف ہوتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز بھی جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پر اسپتالوں کے اندر نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے 2 دن کے اندر اس کیس کو سارٹ آؤٹ کیا۔ اور یہ میری ان کے ایک کولیگ سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ یار اس طرح کے کیسز بھی انہوں نے سارٹ آؤٹ کیے ہیں۔ پھر ایک کیس یہ بھی سامنے آیا کہ وہاں سے ایک ریوو گاڑی، یہ جو 4x4 ریوو گاڑی ہوتی ہے، وہ ایک آدھ اس کے ساتھ اور گاڑی تھی، یہ ان کے تھانے کی حدود سے ڈکیتی یا چوری ہوئی،
اور انہوں نے کوئی میرے خیال میں 16 یا 18 دن کے اندر اندر بلوچستان کے دور دراز علاقے سے یہ گاڑی ریکور کروائی. اور یہ آپ سکرین کے اوپر ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, یہ اس وقت کیا جب وہ ریکور کر کے لے کے آئے تو جو اہل علاقے تھے, جو مدعی حضرات تھے, ان کی طرف سے گلپاشی کی گئی, انہیں ہار پہنائے گئے اور ان کا بظاہر شکریہ ادا کیا گیا کہ ریکوری کی گئی. ہم بھی بطور صحافی, ہمارا بھی واسطہ پڑتا ہے تھانے کے ساتھ, پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, لیکن آئیو حضرات جو ہوتے ہیں ان کے اوپر برڈن بہت ہوتا ہے. بہت کم آئیوز ہوتے ہیں لیکن برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے, کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو انہیں تو برابر دھکا لگانا پڑتا ہے, محنت سماجت کرنی پڑتی ہے, پھر کہیں کچھ تھوڑا بہت ہلچل کرتے ہیں جو آئیو حضرات ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کے متعدد کیسز جو میں نے آپ کو 2 ایگزامپلز دی ہیں, یہ اس نوجوان آفیسر دلبر حسین نے اپنے کیریئر کے اندر یہ تمام تر سارٹ آؤٹ کیے. اس کے علاوہ میں نے ان کی پروفائل وزٹ کی, ان کا ایکس اکاؤنٹ یعنی کہ ٹویٹر اکاؤنٹ تو نہیں ہے, ان کی فیس بک آئی ڈی ہے, میں نے وہ سرچ آؤٹ کی, دیکھا تو وہاں پر جو پنجاب پولیس بھاولپور کا جو فیس بک پیج ہے اس کی متعدد جو پوسٹیں ہیں وہ انہوں نے شیئر کی ہوئی ہیں, اور وہ متعدد ایسی ہیں کہ جس میں ان کا اہم کردار تھا. بطور انویسٹیگیشن آفیسر انہوں نے بہت ساری چیزیں ریکور کی, اور موسٹ آف دی جو ایونٹس ہیں جو انہوں نے شیئر کی ہیں وہ ڈرگ پیڈلرز کے خلاف ہیں. وہ جو منشیات فروش گروپ ہوتے ہیں ان کے خلاف ان کی تمام تر کارروائیاں ہیں. مطلب مختلف اوقات میں, مختلف تھانوں میں, مختلف ذمہ داری کے اوپر انہوں نے بہت سارے جو اس طرح کے منشیات فروشوں کے نیٹ ورک تھے ان کا انہوں نے کلا کما کیا. لیکن یہ جو ایک واقعہ سامنے آیا کہ ایٹ دی اینڈ ایک بڑی مقدار جو ہے وہ ان کے نجی گھر سے برآمد ہوئی, اور اس وقت 2 FIR جو ہیں وہ ان کے اوپر درج ہیں. میں نے اپنے طور پہ, میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں نے ان کے کچھ کالج کے, یونیورسٹیز کے جو دوست احباب تھے, کچھ فیلوز تھے, ان کے جو اساتذہ تھے, ان کا جو آبائی گاؤں ہے وہاں پر جو ان کے محلے دار تھے, میں نے کافی ساری چیزیں بطور صحافی چیک کرنے کی کوشش کی. جب میں نے فیکٹس چیک کیے تو مجھے کہیں پر یہ نہیں لگا کہ ان کی لائف سٹائل میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی ہو, یا خود وہ کوئی ڈرگ ایڈکٹیڈ ہوں, یا اس طرح کا ان کا کوئی نیٹ ورک کسی نے کبھی سنا ہو, یا کوئی بنک پڑتی ہے جیسے ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی اس طرح کی چیز. میں نے کم از کم اب تک 2-3 دن کی جو میں نے چیزیں چیک کی ہیں بطور صحافی مجھے معلوم نہیں پڑی. البتہ دیکھتے ہیں کہ اس کیس کے اندر سے کیا نکلتا ہے, اس میں کتنی صداقت ہے, ان کا کیا رول تھا, اگر وہ منشیات ان کے گھر میں تھیں تو کیوں تھیں, کیسے تھیں, یہ تمام تر چیزیں تو obviously اب ان کے کیس میں جب انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کو جو دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو, وہ جو SP انویسٹیگیشن بہاولپور ہیں سید جمشید شاہ صاحب بہت اپرائٹ آفیسر ہیں. 1-2 عوام الناس کے کیسز کے حوالے سے میرا ان سے رابطہ بھی ہوا, چونکہ میں تو اسلام آباد بیس جرنلزم کرتا ہوں لیکن بہاولپور میرا ضلع بھی ہے. بہت اچھا انہوں نے رسپانس کیا, تو وہ بڑے اپرائٹ آفیسر ہیں, وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. DP بہاولپور عبد الوہاب صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کو اوبویسلی دیکھ رہے ہوں گے. لیکن اس طرح کے کیسز جو ہیں یہ ایگزامپل سیٹ ہوتی ہے. اگر وہ بے گناہ ہوں گے تو بالکل بے گناہ ہونے چاہیے, اگر وہ قصوروار ہیں تو اس کو ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. تو اس کو IG پنجاب عثمان انور صاحب کو اور DP بہاولپور جو ہیں ان کو خصوصی طور کے اوپر اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, غیر جانبدار طریقے سے اس سارے کیس کی انکوائری ہونی چاہیے, اور اس میں جو بھی سیاست فیض جو بھی ہے وہ بہاولپور کے لوگوں کے سامنے یہ معاملہ آنا چاہیے. بہرحال یہ ابتدائی ان کے کیس کا حوال کہ کیا معاملہ بنا, اور جو میں نے ان کے ایجوکیشنل کیریئر کو اور پروفیشنل کیریئر کو پیرالل رکھ کے میں نے دیکھا تو مجھے بہت مطلب کہہ لیں کہ انفارچونیٹ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے 6-7 سال کے کیریئر میں آپ کے اوپر ایک بھی الزام نہ ہو, پھر اچانک سے جو ہے وہ آپ کے اوپر اتنا بڑا الزام آ جائے کہ پورا جو ڈسٹرکٹ ہے, پوری تحصیل جو ہے, جس چیز کو پتہ چلے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا یار یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. تو اس طرح کا ایک واقعہ رپورٹ ہوا. آل دو میں کرائم کی سٹوریز کور نہیں کرتا چونکہ میں سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, پارلیمنٹ اور اڈیالہ اور باقی جو چیزیں ہیں اسلام آباد بیس جرنلزم کرتا ہوں, لیکن میں نے میرا ڈسٹرکٹ بھی تھا اور بڑا یہ اس طرح کا کیس تھا کہ میں نے اس کے اوپر کچھ چیزیں چیک کی اور پھر آپ کے گوش گزار کر دی. اب اس کے اوپر مزید میں فالو اپ لوں گا آنے والے دنوں کے اندر, اور جو بھی اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی, جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.